वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में चौधरी हसन इकबाल साहब से हम बात कर रहे थे। इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, जो कि वफाकी वजीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और कुछ सियासी सवालात उनसे, उनकी पार्टी और सेनेट इलेक्शन से मुतालिक उनसे भी पूछने हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी फवाद साहब, ये जो एक सेनेट इलेक्शन इस वक्त जाहिर है कि उसमें बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्टिव बना दिया गया है यूसुफ गिलानी साहब के आने के बाद, तो अपोजिशन को बहुत ज़्यादा यकीन है कि आपके कुछ लोग जो हैं वो गैर हाजिर हो जाएंगे। इस यकीन के पीछे क्या है, और अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो क्या ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं बन जाएगा? देखिए, इस यकीन के पीछे वो सियासी नाबालिग सोच है जिसने अभी तक अपोजिशन को वो रगड़ा लगाया है कि जिसकी पाकिस्तान में मिसाल नहीं मिलती। ये जो लीडरशिप है इस वक्त अपोजिशन की, ये सारे बुनियादी तौर के ऊपर मुख्तलिफ, आप समझिए कि अभी तक ये मैट्रिक के जिस तरह बच्चे होते हैं ना, लेबोरेटरी में पहली बार जब जाते हैं ना 9th क्लास में, तो मुझे याद है मुझे 9th क्लास में केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में गया तो मैं हैरान परेशान हो गया कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। इसी तरीके से ये लोग सारे इस वक्त सियासत में ये हैरान और परेशान है कि ये कहाँ पे आ गए हैं। इनको ना कोई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का कोई तारीख का कोई अंदाजा है, ना इनको पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है उसकी रियलिटीज का कोई अंदाजा है, और खुशफहमियों के ऊपर ये सियासत करते हैं। आप इनकी पिछले जब से ये पीडीएम बना है सो कॉल्ड, आप अगर इसकी अपने जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो एक आपको निकाल के दें इनके बयानात और इनकी जो एक्टिविटीज हैं, तो आप असल में रात को आप हंस हंस के आपका बुरा हाल हो जाएगा, आप रात सो नहीं सकेंगी। अच्छा फवाद, वो तो ठीक है, वो तो आपकी बात से हम खुद अपोजिशन को बहुत तनकीद करते हैं कि अगर एक कामयाब अपोजिशन होती तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जानी थी, लेकिन पीटीआई को तो पीटीआई से इस वक्त खतरा है। ये जो टिकटों की तकसीम हुई है इसमें तो इख्तलाफात आपके यहाँ सामने नजर आ रहे हैं, क्या ये वजह बन सकती है उनकी यकीन की? कहीं कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं तो समझता हूँ वैसे हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेट है मीडिया में जो है वो हम समझते हैं कि कभी कोई अगर तारीफ होगी या स्टेबिलिटी लगेगी तो पता नहीं रेटिंग्स गिर जाएंगी। हालांकि सच्ची बात ये है इस वक्त, और मैं सिर्फ ये पीटीआई को भी नहीं कहूंगा, टू बी फेयर विद ऑल पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज, इस दफा तो जो सेनेट में कैंडिडेट्स दिए गए हैं वो बड़ा जो है उनके वर्कर्स के ऊपर मुश्तमिल है। ज्यादातर लोग जो है, फॉर एग्जांपल अगर अभी आप देखें कि जो पंजाब से जो अनअपोज्ड इलेक्ट हो रहे हैं हमारे दोनों टेक्नोक्रेट्स, हमारे अली जफर और आजम नजीर तारड़, दोनों जो हैं वो बहुत ही आला पाए के वकील हैं, और चाहे वो मुस्लिम लीग में हो या वो पीटीआई में हो, उनकी जो पर्सनल क्रेडेंशियल्स हैं उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इसी तरीके से अगर आप पीटीआई के टिकट देखेंगी पंजाब में तो आपको पर्सनल किसी से कोई हो सकता है, नहीं, पंजाब में तो नहीं, पंजाब में तो बड़ा अच्छा, खैर पंजाब में भी आ गया कि वो कवरिंग कैंडिडेट जो है वो खातून अव्वल की दोस्त हैं फराह खान साहिबा, अचानक उनका नाम भी नमूदार हुआ है। नहीं, देखिए बात यह है कि पंजाब में हो या सिंध में हो या केपी में हो, पीपल्स पीटीआई ने बड़े अच्छे और तगड़े लोगों को टिकट दिए। एक बल्कि आपने इस दफा जो जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, अब्दुल कादर साहब जो बलूचिस्तान से थे, उनके ऊपर जो बहुत तनकीद हुई तो पीएम प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई जिद नहीं की और लोगों को जो पीटीआई के मुतालबे के ऊपर उनकी जो कैंडिडेचर है वो बदल दी गई। सो आई थिंक जहां पे हम इतनी तनकीद करते हैं अपने, लेकिन फैसल वावड़ा साहब के ऊपर तो आप सब लोगों ने एतराज किया है। कल असद उमर साहब ने टेलीविजन प्रोग्राम में कहा कि भाई उनकी नाअहलियत हो सकती है, इसकी वजह से वो सेनेट में जा रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि फैसल वावड़ा पे पार्टी एतराज करी और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं मैं इन्हीं को लेके आऊंगा, और फिर सेनेट में भी उनको लेके जाना चाह रहे हैं वो? अगर किसी एक शख्स के ऊपर पार्टी में वाइडल कंसेंसस है कि वो पिलर है पार्टी का और पूरी पार्टी को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, वो फैसल वावड़ा है। वो एक दलेर आदमी है, उसने हमेशा फ्रंट फुट के ऊपर बात की है और पूरी पार्टी उसके साथ सिस्सा पलाई खड़ी है बशमूल असद उमर साहब के। और उनकी दोहरी शहरियत का मामला जो कि ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं उस पर भी आता हूँ। पहली बात तो चूंकि आपने यही कही कि पार्टी उनके साथ नहीं है, तो पार्टी जो सिंध की पार्टी आप जिसको लीडरशिप कहेंगे वो इमरान इस्माइल हैं, अली जैदी हैं, फिरदौस नकवी हैं, असद उमर साहब वहां पे बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं। इसी तरह से जो हमारे एमपीएज हैं, तमाम जो हमारे एमएनएज हैं, एमपीएज हैं,
وہ فیصل ووڈا صاحب کے اوپر پورا اعتماد رکھتے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کو تحسین کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت اچھا فیصلہ. اب آئیے جو آپ نے اسد عمر صاحب کا ریفر کیا, ہاں دوہری شہریت اہمیت کیوں ہے فواد صاحب؟ مطلب پرائم منسٹر کے پاس کینڈیڈیٹس کی کمی تو نہیں ہے, وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں, آلریڈی ممبر ہیں. دیکھیے آسما, یہ تو ایسے ہی ہے کہ پاکستان میں اینکرز کی کمی تو نہیں ہے, لیکن آج ٹی وی کیوں ویلیو کرتا ہے آسما کو؟ اس لیے ویلیو کرتا ہے نا کہ آپ اس ادارے کے لیے ویلیو کرتی ہیں. اسی طرح فیصل ووڈا کی ویلیو ہے پارٹی میں, کیونکہ وہ پارٹی کے لیے ویلیو کرتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, سٹینڈ لیتے ہیں, اور پارٹی کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اب دوہری شہریت کا میں جواب دینا چاہتا ہوں جس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ تنقید ہوتی ہے. دیکھیے جب یہ فیصلہ ہوا ہمارا ہارون اختر صاحب کا اور سعدیہ عباسی کا, اس سے پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے یہ تھے کہ اگر آپ نے ایک دوہری شہریت کے حامل ہیں اور آپ جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں کہ میں شہریت میری ختم کر دی جائے, یہ کافی ہے آپ کے الیکشن لڑنے کے لیے. سعدیہ عباسی کے کیس میں آ کے قانون چینج ہوا اور اب یہ آ گیا کہ نہیں, یہ بھیجنا کافی نہیں ہے, آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے شہریت چھوڑ دی ہے. اب فیصل ووڈا کا یا میں یہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے یہ لکھا تھا باقاعدہ کہ اس بات کو پہلے آپ انشور کریں گے, تو اب جب ان کا جو کیس ہے اس میں پریکٹیکل پرابلم کیا ہے؟ آسما شرازی جو ہیں وہ یو کے کی سٹیزن ہیں, آپ نے یو کے میں لکھ کے بھیج دیا کہ جناب مہربانی کریں میری شہریت ختم کر دیں. وہاں پہ کوئی کلرک بیٹھا ہوا ہے مائیکل جو اپنی مرضی سے کام کر رہا ہے, وہ آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو کرنے میں 6 مہینے لگا دے, تو آسما شرازی کا اس میں کیا قصور ہے؟ سو میری نظر میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جو دونوں طرف ہے, ادھر بھی موجود ہے ادھر بھی موجود ہے, اس کے ایک ریویو کی بھی ضرورت ہے اور لا کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اس کے اوپر تو عذر انہوں نے کہہ دیا, میں اس کے اوپر کوئی عذر نہیں, میں اس بحث میں نہیں جاتی, صرف میں اس کو سمیٹتے ہوئے یہ بات کر رہی ہوں. آپ کا ایک پوائنٹ ویو ہے جو کہ سامنے آ گیا ہے, اس کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سپریم کورٹ کے اندر اوپن بیلٹ کی اور سیکرٹ بیلٹ کی بات چل رہی ہے اور یہ معاملہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت, اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر کل کو ظاہر آرڈیننس کے ذریعے سے یہ الیکشن ہو رہا ہے, سپریم کورٹ اگر اسٹرائک ڈاؤن کرتی ہے نہیں کرتی ہے وہ کل کی بات ہے, لیکن دونوں صورتوں کے اندر تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ یعنی اوپن بیلٹ کے اوپر بھی اور سینٹ کی یہ دوہری شہریت کے اوپر بھی. اوپن بیلٹ کے اوپر تو ظاہر ہے ہماری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. اور دیکھیے آسما اس میں ایک اور بھی امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے, دیکھیے میں سینٹ میں الیکشن کیوں میں ووٹ دے رہا ہوں قومی اسمبلی میں سینیٹر کے لیے, میں اپنے حلقے کے لوگوں کے ووٹ لے کے آیا ہوں. کیا میرے حلقے کے لوگوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکیں کہ میں ان کا دیا گیا حق کدھر استعمال کر رہا ہوں؟ لہٰذا یہ ووٹ اوپن جو ہے یہ تو آرٹیکل 226 جو ہے اس کا فنڈامنٹل ہے کہ یہ ووٹ اوپن ہونا چاہیے. جو طریقہ کار ہے میرا صرف اپوزیشن سے گلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم روز روتے پٹتے ہیں کہ پاکستان میں اصلاحات چاہیے, اور جب اصلاحات کا موقع آتا ہے تو ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ضدوں کے اوپر بڑے جو ہمارے مقاصد ہیں ان کو, اب یہ جو اوپن بیلٹ ہے 2006 کا جو سی او ڈی ہے اس کی کلاس 24 یہ کہتی ہے کہ اوپن ہوگا. 2015 میں نواز شریف صاحب یہ لا لے کے آئے, انہوں نے کہا کہ اوپن ہوگا, اور اس کے بعد اب پی ٹی آئی جو ہے وہ لے کے آئی کہ اور یہ بے نظیر بھٹو شہید ہو, نواز شریف صاحب ہوں اور ہم ہوں, ہم سب اس پہ کنسنسس ہے کہ اس کو اوپن ہونا چاہیے, لیکن ایسے ہی ہم ضد پہ پڑ گئے. ہاں لیکن وہ اس کے اوپر تو ظاہر ہے کہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ اس وقت اسپیشل کچھ ٹائمنگ کے کچھ دن پہلے جو ہے لایا گیا صرف فرینڈز کے لیے, اور اس کے لیے ایک منٹ یہاں پہ بھی پتا ہے کلامی ماں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل ابھی نہیں لایا گیا, 29 اکتوبر سے یہ پارلیمنٹ میں پینڈنگ ہے, نمبر 1. نمبر 2 میں یہ کہتا ہوں, میں اپوزیشن کی بات مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ٹائمنگ, آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ امینڈمنٹ لاتے اور کہتے جی دیکھیں ان الیکشنز میں اس کو اوپن نہ کریں, اگلے الیکشنز میں اس کو اوپن کر لیں, اور دوسری امینڈمنٹ یہ لاتے کہ جی یہ امینڈمنٹ صرف اوپن جو ہے یہ صرف سینٹ تک نہیں رہنا چاہیے, سینٹ اور اسپیکر کی جو الیکشن ہیں ان میں بھی اوپن ہونا چاہیے. تو ایک ڈیبیٹ تو شروع ہو نا ملک میں. اچھا صحیح بات ہے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس کے لیے پراپر ٹائم اور اس کے ساتھ ہونی چاہیے تھی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا چونکہ پروگرام 2006 سے لگے ہوئے ہیں نا, ڈیبیٹ اس پر 2006 سے ہو رہی ہے نا کہ کرنا ہے. ہندوستان میں 1974 میں ڈیبیٹ شروع کی اور 2010 میں آگے انہوں نے امینڈمنٹ کر دی. امریکہ میں انہوں نے جو ہے وہ 100 سال لگائے اور انہوں نے ڈائریکٹ کر دیے.
ہم یہ اگر 100 سال ڈبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری مرضی ہے. اچھا فواد صاحب، ایک اور آپ کا ٹویٹ، چونکہ وقت بہت کم ہی رہ گیا ہے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ کم لگتا ہے وقت ہمیں، یہ کہ آپ نے ٹویٹ کیا ابھی کہ مریم صاحبہ نے بیک ڈور رابطے کیے اور وہ نہیں جانے دیں گے ان کو ہم، تو یہ کیا واقعی رابطے ہوئے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کل کوئی سرجری کی بھی بات کی ہے اپنی کہ ان کی وہاں ہو سکتی ہے اور وہ نہیں جا رہی. دیکھیں میں نے آپ سے جس طرح پہلے عرض کیا کہ اپوزیشن کی جو پالیٹکس ہے نا بڑی بچگانہ ہے. وہ جس طرح پیر پگاڑا صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب باہر ہوتے ہیں تو گریبان پکڑتے ہیں، اندر ہوتے ہیں تو آپ کے پاؤں پکڑتے ہیں. سو یہ ان کی جو ہے وہ پالیسی جو ہے وہ ہمیشہ رہی ہے. اب یہ جو نواز شریف صاحب کو جس طریقے سے وہ باہر گئے اور جس طریقے سے ان کو کہا گیا کہ وہ بیمار ہیں اور یہ سارا، اور جو آپ کو پتا ہے کہ میرے نقطۂ نظر سے تو ہمیشہ یہ تھا کہ اس کا بڑا نقصان ہوگا ہمیں اکاؤنٹیبلٹی نیریٹو میں، اور وہ ہمیں ہوا. اب مریم بی بی کا بھی یہی دل ہے کہ ان کو کسی طریقے سے جو ہے وہ لندن بھیجا جائے، لیکن ہم نے جو نواز شریف صاحب کا ایکسپیرینس ہے وہ اتنا برا رہا ہے ان کے باہر جانے کا کہ اس کے بعد یہ بیماریوں شماریوں کے بہانوں کے اوپر باہر جانا جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے کہیں اور بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، کہیں اور طاقتور حلقوں میں کوئی. ہوتا یہ ہے کہ بیک ڈور رابطے تو آپ وہیں پہ کرتے ہیں نا جہاں پہ آپ جو ہے وہ کچھ امید ہو کہ سنی جائے گی، اور وہ پرائیویٹ بھی ہو سکتے ہیں، پبلک بھی ہو سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ آپ نام بھی نہیں لے سکتے کیونکہ جس نے رابطے کیے ہوتے ہیں وہ بھی پھر ایک ظاہر کانفیڈنس میں کیا ہوتا ہے نا. تو اس لیے یہ ہے کہ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ابھی پچھلی دفعہ جو معاملہ ہوا نواز شریف کا جو ایکسپیرینس ہے اس کے بعد اب مریم بی بی کو پاکستان میں ہی سیاست کرنی پڑے گی. اور میرا یہ خیال ہے کہ پہلے یہ فضل الرحمان صاحب والا ذرا دھرنا دھرنا ذرا تحریک وغیرہ دیکھ لیں، پھر سیریس پالیٹکس کر لیں گے. ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں نہ اپوزیشن حکومت کو دیوار سے لگائے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں حکومت اپوزیشن کو دیوار سے لگائے. اپوزیشن کا امپورٹنٹ رول ہے، اس کو ریکگنائز کر کے چلنا چاہیے. آپ نے لانگ مارچ کے بارے میں بھی کوئکلی آپ نے یہ بھی کہا کہ لانگ مارچ بھی نہیں ہوگا، یہ کیوں آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہوگا لانگ مارچ؟ دیکھیں ابھی تو بڑا اس میں ٹائم ہے نا، ابھی تو بڑا اس میں اوپر نیچے ہوتا رہے گا، بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے، اور مجھے امید یہی ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ اس کو کافی حد تک وہ بدل لیں گے، چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. اور اپوزیشن کو میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ لیٹس جو ہماری جو نیگوسیشنز ہیں یا بات چیت ہے وہ ریفارمز کے اوپر، اصلاحات کے اوپر میں فارملائز کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ کبھی ایک بات ہو کبھی دوسری بات ہو، کبھی ادھر سے ہو جائے کبھی ادھر سے ہو جائے. لیٹس فارملائز اپنی جو ہم اپنی ٹاکس ہیں، اور الیکشنز کے بعد بیٹھ جائیں گے. الیکشن سے پہلے بیٹھنا ہے پہلے بیٹھ جائیں، بعد میں جہاں بیٹھنا ہے. آخری یہ ترین فیکٹر بھی کیا اس الیکشن میں آ سکتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کی جہانگیر ترین صاحب سے بڑی وابستگی ہے اور ان کا بڑا ابھی تک لوگ سنتے ہیں ان کی بات. ترین صاحب کی جو سب سے زیادہ وابستگی ہے نا وہ عبدالحفیظ شیخ سے، اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا ان لوگوں کو غلط فہمی ہے جن کو پتہ نہیں ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کا اور جہانگیر ترین کا کیا تعلق ہے، اور حفیظ شیخ صاحب کا جو پالیٹکس ہے ساری اس میں جہانگیر ترین صاحب کا کیا رول ہے. بالکل وہ ہمیں پتہ ہے، وہ ہمیں پتہ ہے. بہت بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب. جیسے کہ کہہ رہے تھے کہ چیزیں جو ہیں وہ بڑے اور طرح سے دیکھی جا رہی ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ان کو یقین ہے کہ کامیاب ہوگی. کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ آنے والے دنوں میں کھل کے سامنے آ جائے گا. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.